Tariq Rahman from the Beacon House National University. Today I have brought some verses. There are many, but I brought some of them on the beloved's charm. Charm is more than beauty. It is the attractiveness which the beloved has. And that is for the poet, of course, the poet lover, but it is also for others. The point is, she is so attractive in ways which are not expressible, that her charm spreads everywhere. Okay, so the first one is Ghazal 113 and couplet number 9. इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। सादगी, literally simplicity, naivety, used for an innocent, charmingly disarming unawareness or unconcern of the effect of one's beauty upon other people, admirers. Kaun na mar jaye, literally, who would not die for it. Metaphorical expression for who would not be charmed by it. So the meaning is, who would not be completely smitten by this innocent unawareness of her charms? Who would not be completely smitten by this innocent unawareness of her charms? She fights, but does not even have a sword in her hand. There are different ways of interpreting this. Tabatabai, for instance, says, the beloved's act of fighting without weapons is part of making love. It's a kind of foreplay. It's hatapai, but it's foreplay to lovemaking. However, other people, and I think I agree more with them, their interpretation is that it's just her innocent charm itself which works like weapons. Her eyes, her gestures, the way she flings her hair, etc., all this is part of it. It acts upon the lover, upon people, upon admirers, as if they are all weapons, and so they are smitten, and she is not aware of it. She remains innocently unaware of all this. And of course, Shamsur Rahman Farooqi also he also agrees with this interpretation. He also says that her very looks, etc., and speaking in the language of metaphor, everything she does is as if it's like an arrow or some other weapon upon the heart of the lover. This theme is mentioned again and again, of the beloved, everything about the beloved acting as if it is a weapon. Sabah, this is the nom de plume of Mir Wazir Ali, who's a poet from Lucknow, and he says, तिरछी नजरों से न देखो आशिके दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को. Do not look at the lover whose heart is soft with love anyway with such sideways glances. What kind of archer are you? At least straighten the arrow. So this is something which has been said by many poets, that everything about her is as if she is out to kill people. Urdu में इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं. तो सादगी इसमें यह है कि बिल्कुल सादा हैं, उनको मालूम नहीं है बहुत ज़्यादा कि हमारे हुस्न का असर लोगों के ऊपर क्या होगा. इस मामले में उनको बिल्कुल नहीं मालूम. उनकी दिलकशी इतनी है, दिल को मोह लेने की सलाहियत इतनी है कि ख़ुद उनको नहीं मालूम कि इस कदर है. कौन ना मर जाए, जाहिर है कि हर शख्स जो है, यानी हर चाहने वाला, हर देखने वाला,
وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، وہ ان کو دل دے بیٹھتا ہے. یہاں مطلب یہ ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، کون ایسا ہے جو ان کو دیکھ کر ان سے محبت نہیں کرے گا. ان کی دلکشی اس قدر ہے کہ سبھی لوگ جو دیکھتے ہیں وہ فدا ہو جاتے ہیں. اور ان کا جو لڑنے کا انداز ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، وہ تو اس کے بغیر ہی لوگوں کو یعنی ختم کر دیتے ہیں. تو ہاتھ میں ان کے پاس تلوار نہیں ہوتی. اب عام طور پہ یہی معنی دیا گیا ہے، شمس الرحمان فاروقی نے بھی یہی معنی دیا ہے. لیکن طباطبائی صاحب نے جو 1900 میں جن کی یہ چھپی تھی شرح، انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ مراد اختلاط کے وقت کے ہاتھ پاؤں کی جنبش ہے. لیکن یہ ایک صاحب نے کہا ہے، زیادہ لوگوں نے اس بات کی پذیرائی نہیں کی. زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ وہ تو معشوق کا انداز جو ہے، چاہے دیکھنے کا، چاہے بال سنوارنے کا، چاہے ابرو کا، چاہے خم کا، چاہے کسی بھی چیز کا، وہ سب ایسے ہیں کہ اس سے ان کی یعنی دل موہ لینے کی صلاحیت ان میں اندر ہوتی ہے. اور اسی چیز کو ہم استعارہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے ہتھیار استعمال کیا، فلانا شخص ختم ہو گیا، مر گیا وغیرہ. ایک صاحب ہیں، وہ شاعر ہیں، میر وزیر علی، لکھنؤ کے شاعر ہیں. صبا جو ہے یہ ان کا تخلص ہے. انہوں نے لکھا کہ ترچھی نظروں سے نہ دیکھو عاشق دلگیر کو، کیسے تیر انداز ہو سیدھا تو کر لو تیر کو. اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ معشوق جو ہیں وہ ترچھی نظروں سے دیکھ رہی ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو تمہاری نظریں جو ہیں وہ تیر ہیں، لیکن ابھی تم نوآموز ہو، تم کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح شکار کیا جاتا ہے عاشق کے دل کا. تو اب کم از کم سیدھی طرح تو دیکھو لوگوں کو. نیکسٹ ون، غزل 116 and couplet 4. دشنا غمزہ جاں سے تاں، ناوے کے ناز بے پناہ، تیرا ہی عکس رخ سے ہی سامنے تیرے آئے کیوں. دشنا غمزہ جاں سے تاں، ناوے کے ناز بے پناہ، تیرا ہی عکس رخ سے ہی سامنے تیرے آئے کیوں. Dashna is dagger. Ghamza is coquettish glance, alluring gesture with the eyes. Jaan sitaan, that which takes away life, destructive of life, killing. Nawak, arrows. Nawak e naaz, arrows of beauty and alluring body language. Bepanah, countless, too many. Akserokh, reflection of the face. So the literal meaning is, the dagger of your seductive glances is destructive of life. The dagger of your seductive glances is destructive of life. Your beauty is like countless arrows. Even if it is your own reflection, why should it confront you? So that's what the literal translation is. And the poet addresses the beloved. What he says is, you should be wary of your own beauty, because of course it robs the beholders of their senses, but this is such extreme loveliness that even you should not behold yourself. You should not see yourself in the mirror for too long, because this is an overpowering kind of beauty. And like Narcissus, you will be enamored of yourself if you look at yourself in the mirror for too long. So even that you shouldn't do. This is a theme which is in other poets also. Please listen to this. This is by Daagh. اپنا ہی عکس کیوں نہ ہو اللہ رے حجاب، دیکھا نہ آئینہ کبھی اس نے قریب سے. اپنا ہی عکس کیوں نہ ہو اللہ رے حجاب، دیکھا نہ آئینہ کبھی اس نے قریب سے. Even if it is her own reflection, oh God,
her modesty, she never saw the mirror from too close. She is so modest that even she did not look at herself too close in the mirror. And منیر نیازی, اپنی ہی تیغ ادا سے آپ گھائل ہو گیا, اپنی ہی تیغ ادا سے آپ گھائل ہو گیا, چاند نے پانی میں دیکھا اور پاگل ہو گیا. چاند نے پانی میں دیکھا اور پاگل ہو گیا. From her own sort of gesture she was wounded. The moon gazed into the water and became mad. That's by منیر نیازی. اردو میں دشنا غمزہ جاں ستا ناوک ناز بے پناہ, تیرا ہی عکس رخ سہی سامنے تیرے آئے کیوں. دشنا غمزہ جاں ستا ناوک ناز بے پناہ, تیرا ہی عکس رخ سہی سامنے تیرے آئے کیوں. دشنا ایک طرح کی قلولی ہوتی ہے, چھری ہوتی ہے جسے قتل کر سکتے ہیں. غمزہ آنکھوں کا چنچل اشارہ ہوتا ہے. اچھا, جاں ستا جان نکال لینے والا. ناوک تیر ہوتا ہے. ناوک ناز حسن کے تیر, بے پناہ بہت زیادہ. تیرا ہی عکس رخ سہی, تیرے ہی چہرے کا عکس جو شیشے میں نظر آتا ہے, سامنے تیرے آئے, پانی میں بھی نظر آتا ہے, آئینے میں بھی نظر آتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو یعنی آنکھوں کا اشارہ ہے, یعنی پورا کا پورا جو ہے یہ تو سب تیر پہلے ہی ہیں. دشنا بھی ہے, یعنی چھری بھی ہے, اور اس کے علاوہ تیر بھی ہے. یہ اتنے زیادہ ہیں, اب جان نکال لینے والے ہیں, جان ستا ہیں. اور آپ کا اپنا یہ جو یعنی چہرے کا عکس ہے, یہ تم سامنے کیوں آئے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اتنا جب بے پناہ حسن ہے تو وہ تو سبھی کے لیے جاں ستا ہوگا, سبھی کو جان کے اوپر بنائے گی, سبھی کی جان کے اوپر بنائے گی اس کو دیکھ کر. تو آپ خود بھی چہرے جو ہے اس کو شیشے میں نہ دیکھیں, وہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہو. آخر یہ کہانی تھی نا نارسسس کی, یونان کی کہانی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو, نارسسس ایک لڑکا تھا, حسین لڑکا تھا, اس نے اپنے آپ کو جب پانی میں دیکھا تو اپنے ہی اوپر عاشق ہو گیا, اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت برا ہوا. تو یہ چیز ہوگی اگر آپ اپنے آپ کو شیشے میں بھی بہت زیادہ دیکھیں گی, کیونکہ اتنے زیادہ حسن جو ہے اس کی تاب انسان نہیں لا سکتا, اور آپ بھی انسان ہیں. اس طرح کے اور اشعار بھی ہیں. تو میں داغ کا ایک شعر پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اپنا ہی عکس کیوں نہ ہو اللہ رے حجاب, دیکھا نہ آئینہ کبھی اس نے قریب سے. یعنی شعر تو صاف ہے کہ حالانکہ ان کا اپنا ہی وہ عکس تھا, لیکن وہ اتنی شرم آئی اس کو دیکھ کے, اتنا حجاب آیا کہ ان کا حجاب ایسا ہے کہ انہوں نے اپنا ہی آئینہ دیکھنا یعنی کم کر دیا, نہیں دیکھا پوری طرح سے, اپنے آپ کو دیکھا نہیں, اپنے حسن سے خود ہی شرما گئی. منیر نیازی کا بہت عمدہ شعر ہے. وہ یوں ہے کہ اپنی ہی تیغ ادا سے آپ گھائل ہو گیا, اپنی ہی تیغ ادا سے آپ گھائل ہو گیا, چاند نے پانی میں دیکھا اور پاگل ہو گیا. یعنی تیغ تلوار کو کہتے ہیں. اپنی جو ادا تھی, جو طریقہ تھا, وہ ایسا تھا کہ اس نے زخمی کر دی, یعنی اپنے ہی اداؤں سے خود ہی زخمی ہو گیا. کیا کیا کہ صرف پانی میں دیکھا تھا, لیکن پانی میں دیکھنا ہی کافی ہو گیا. وہ چاند کے لیے وہ خود ہی پانی میں اپنا حسن دیکھ کے زخمی ہو گیا. وہی نارسسس والی بات ہوئی. نیکسٹ ون, غزل 192 اینڈ کپلیٹ 5. اس نزاکت کو برا ہو, اس نزاکت کا برا ہو, وہ بھلے ہیں تو کیا, ہاتھ آویں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے. ونس اگین, اس نزاکت کا برا ہو, وہ بھلے ہیں تو کیا,
ہاتھ آویں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے. نزاکت, delicacy of body. بھلے good, of course here it means beautiful, delectable, so beautiful. ہاتھ لگائے, literally of course touching with one's hand, it means touching, fondling, and so on. So the literal translation is, curse this delicacy of body. So what if she is delectable? Even if she falls into my hands, I cannot even touch her. So the idea is that she is so delicate that she can not even be touched. Even if the lover gains access to her, her delicacy forbids him from touching her, from fondling her. So this is the extreme of being delicate. Delicacy is something which is praised in Urdu poetry, but this type, I mean, Ghalib has written to this extent. Other people have also written something on these lines, but Ghalib has gone to the extent of having access to the beloved and yet not being able to gratify himself because she is so delicate that he cannot bring himself to actually touch her. And Momin says this one, تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں اور بن جائیں گے تصویر جو حیراں ہوں گے. تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں اور بن جائیں گے تصویر جو حیراں ہوں گے. It is not possible to endure the vision of her beauty, so how can I allow her to see the mirror? She will become more of a picture if she is surprised by her beauty. In other words, she herself will not be able to endure the sight of her beauty, and of course I will not be able to endure it either. اردو میں شعر سنیے. اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا, ہاتھ آویں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے. پھر سے, اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا, ہاتھ آویں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے. نزاکت اتنے یعنی جسم کی حسن کے اندر نزاکت بھی شامل ہے. شعرا نزاکت کی بات کرتے ہیں, یہاں تو یہ ہے کہ نزاکت سے نقصان ہو گیا شاعر کا. یعنی معشوق اس قدر نازک ہیں, ان کا جسم اس قدر نازک ہے کہ ان کے حسین ہونے کا فائدہ کیا ہوا. اگر وہ ہاتھ آ بھی جاتی ہیں, یعنی وہ ایک تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے, دوسرے یہ کہ اگر یہ ہو گیا کہ ہاتھ آ بھی جائیں تو پھر بھی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو ہاتھ لگانا تو ممکن نہیں ہے. نزاکت کی حد اتنی ہے کہ ہاتھ لگانا ان کو ممکن نہیں ہے, وہ آداب کے خلاف ہے. تو لگتا یہ ہے کہ جیسے ٹوٹ جائیں گی, میلی ہو جائیں گی, لہٰذا ہاتھ لگایا نہیں جا سکتا. اب یہ غالب نے اس حد تک ان کے حسن کو پہنچا دیا کہ ہاتھ آنے کے بعد بھی ہاتھ لگانا ممکن نہیں رہا. مومن کا بھی شعر ہے, وہ بھی حسن کی زیادتی کے اوپر ہے, اور وہ یوں ہے کہ تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں اور بن جائیں گے تصویر جو حیراں ہوں گے. تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں اور بن جائیں گے تصویر جو حیراں ہوں گے. یعنی یہ وہاں یہ ہے کہ بھئی ہم سے تو تاب ہوتی نہیں ہے, نظارہ ہم کیسے کریں, ہم تو دیکھ نہیں سکتے, اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی برداشت نہیں ہوتی, اور اگر وہ آئینہ دیکھیں گی تو آئینہ دیکھنے کے بعد میں اور زیادہ حسین ہو جائیں گی اور حسین لگیں گی, تصویر کی طرح ہو جائیں گی. تصویر بہت حسین اگر ہو تو اس کی بات ہوتی ہے کہ ایک طرح سے ٹھہری ہوئی ہوتی ہے, بہت زیادہ حسین لگتی ہے, تو اور تصویر کی طرح حسن کا نمونہ ہو جائیں گی, اور ہم سے تو اس کی برداشت ہی نہیں ہوگی. تو یہاں تو یہ حال ہے کہ یعنی دیکھنے تک کی برداشت نہیں ہے. غالب کو تو یہ ہے کہ چلیں ہیں تو ساتھ, لیکن ہاتھ لگانے کی نوبت نہیں آ رہی. نیکسٹ ون, دس از غزل 216 اینڈ کپلٹ 2. شرع اور آئین پر مدار سہی, شرع اور آئین پر مدار سہی, ایسے قاتل کو کیا کرے.
शरा और आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। शरा is the Islamic law, the ain is the constitution, madar dependence, okay, and the literal meaning therefore is one might depend upon Islamic law or the constitution of the country. Then what can one do about such a murderer? I mean, a murderer who kills with looks and gestures. And the idea is the same as before, that if she is beautiful and her loveliness is such that she doesn't have to actually go about carrying actual arrows and bows, etc. She simply kills by her gait, by her the way she arranges her hair. In other words, by her charm, inexpressible charm, which to the lover are like so many weapons being used against him. She smites people, but she smites them through her charm. There's no secular law against this. There's nothing one can do. There's no Islamic, no religious law, no secular law, because she's not really doing anything. She is just going about her own work, and the poet cannot help falling in love with her. Now, this is qatil is, the murderer is used by people for her, for the beloved, because of the reason just given. And here is a poet, Irfan Ahmad Siddiqui, a poet from India, who says, मेरे होने में किसी तौर से शामिल हो जाओ, तुम मसीहा नहीं होते हो तो कातिल हो जाओ। मेरे होने में किसी तौर से शामिल हो जाओ, तुम मसीहा नहीं होते हो तो कातिल हो जाओ। Join my existence in some form. If you do not want to be the physician, be the murderer. Anjum Altaf and Amit Basole have given a political interpretation to this couplet. They have applied it to martial law in Pakistan and emergency in India. They argue that what Ghalib, the meaning could be, what about those killers who murder on the basis of some political idea? That means if one writes something, then such kind of rulers may take one to task. In their own words, what may we do about those killers who murder on the basis of that they themselves have written? That means they have written constitutions and things, etc., but they murder on their own basis. That's what the political interpretation is. One can apply ideas from Ghalib to situations of the century. But of course, this was in Ghalib's time, in the kind of universe of ideas he lived in. The beloved was, of course, the beloved. Political meanings were not given. If they wanted to write something political, they wrote it as such. Shamsur Rahman Farooqi has made this very clear, that they did write some couplets, and they wrote Shahr Ashob, in which they wrote about the political issues, devastation brought about by economic and political issues. But the ghazal's main theme is love. उर्दू में शरा और आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। शरा और आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। तो बात वही है कि पहले जैसे बताया कि कानून तो है, क़वानीन हैं, शरे का कानून है और मुल्क का कानून है, दोनों के अंदर कत्ल जो है वो ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ है जिसको पकड़ होती है। लेकिन ऐसे कातिल को क्या करे कोई, यानी ये जो कातिल है
وہ تو یعنی معشوقہ جو ہیں ان کا وہ تو قتل یوں تو نہیں کرتی نا، ان کے اوپر تو کوئی پکڑ ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو جو ہتھیار استعمال کرتی ہیں وہ تو صرف نظریں ہوتی ہیں، ادائیں ہوتی ہیں، بال ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو لہٰذا ان کے اوپر تو وہ کوئی چیز کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ قاتل پھر بھی کہلاتی ہیں، ان کا کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو اب قاتل تو اب بہت جگہ استعمال ہوتا ہے معشوقہ کے لیے۔ عرفان احمد صدیقی ایک شاعر ہیں ہندوستان کے، انہوں نے لکھا، میرے ہونے میں کسی طور سے شامل ہو جاؤ، تم مسیحا نہیں ہوتے ہو تو قاتل ہو جاؤ۔ بہت عمدہ شعر ہے کہ میری زندگی میں کسی طور سے تو شامل ہو جاؤ، کسی طریقے سے تو شامل ہو جاؤ، اب علاج تو کرو گے نہیں میرے عشق کا تو کوئی بات نہیں، یعنی قتل کر کے، قتل سے یہاں مراد یہ ہے کہ تکلیف دے کے ہمیں اپنا عاشق بنا کے چھوڑ دو، یہ ہے قتل یہاں پہ، وہی کر دو۔ انجم الطاف صاحب اور امت بوسلے صاحب نے اس کو یوں رنگ دیا ہے کہ جس کو آپ کہنا چاہیے کہ معاشی اور پولیٹیکل، یعنی سیاسی، وہ رنگ دیا ہے اس کے اندر۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں مارشل لا جو لوگ لگاتے رہے اور انڈیا میں، ہندوستان میں ایمرجنسی لگاتے رہے، ان کے اوپر بھی یہ شعر، ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اب آپ معنی اس کا یوں بھی نکال سکتے ہیں کہ یہ جو آخر دونوں ملکوں کے اندر کوئی قوانین تو تھے، لیکن وہ ان قوانین کے اوپر وہ چلے نہیں، ان قوانین سے پھر گئے اور انہوں نے پھر یہ ایمرجنسی لگا دی ہندوستان میں، یا مارشل لگا دیا ایسے یہاں پہ، تو ایسے لوگوں کا کیا کرے کوئی؟ تو ظاہر ہے کہ آپ چاہیں تو غالب کے اشعار کو اس زمانے سے لے کے اس کے معنی نکال کے اور 21ویں صدی میں آپ لا سکتے ہیں اور اس کا اطلاق کر سکتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے یہاں تک بات۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ غالب کے زمانے میں جس طرح کی ان کی سوچ کا انداز تھا، اور جیسے غزل کا پورا ایک انداز ہوتا ہے سوچ کا، غزل کا وہ اس کے اندر معشوق ہی ہوتا ہے یا ہوتی ہے، اس کے اندر یہ معنی نہیں دیے جاتے، یہ بعید معنی ہیں ان کے لیے، یعنی سیاست یا معاشیات کے اوپر وہاں پہ اطلاق نہیں ہوتا ان اشعار کا۔ اس کے اوپر شمس الرحمان فاروقی صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اس زمانے کے شاعر جو تھے، وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، لیکن انہوں نے ان چیزوں پہ نہیں لکھا۔ ہاں، اگر ان کو سیاست پہ لکھنا ہوتا تھا، یا تاریخ پہ لکھنا ہوتا تھا، یا کسی معاشی برائی کے اوپر لکھنا ہوتا تھا، یا کسی اس طرح کی چیز کے اوپر لکھنا ہوتا تھا جو سماج سے، ان کے سماج سے تعلق رکھتی تھی، تو اس کو پھر وہ الگ سے لکھ دیا کرتے تھے۔ غزل کے اندر بھی لکھا، لیکن وہاں تو کم، شعر آشوب میں زیادہ لکھا کرتے تھے۔ تو جہاں پہ جب وہ معشوق کا ذکر کر رہے ہیں، اور جہاں پہ اس کے معشوق کے قتل کرنے وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں ان کی مراد معشوق ہی ہوتا تھا یا ہوتی تھی۔ Let's go to the next one. بلائے جان ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا۔ This is غزل 213 and number 13, the number of the couplet is 13. So 213, once again, غزل number 22 and couplet number 13. بلائے جان ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا۔ بلائے جان ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا۔ بلائے جان، calamity for one's life. عبارت، writing, speech, word. اشارت، signaling, signing.
beck, nod, wink, nudge, all this. Love glances also, ogling also. Okay, ada, winsome ways, alluring mannerism, enticing gesture, coquetry. So the meaning, Ghalib, everything about her is a calamity for my life. Ghalib, everything about her is a calamity for my life, may it be writing or gestures or coquetry. This couplet expresses how a lover completely smitten by the beloved's beauty perceives everything about her as absolutely ravishing. So very charming that it's like a calamity for his heart. It threatens his existence to such an extent. Now this everything is associated with, from top to toe. The way she might glance at someone, her smile, the way she might pout or laugh or arrange her hair, all this is so alluring for the lover as to make him yearn for her even more, to the extent that he is in danger of his life. That's what Ghalib means here. So it's simply a statement of how charming she is. اردو میں بلائے جان ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا. پھر سے سنیے، بلائے جان ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا. تو بلائے جان یعنی زندگی کے لیے عذاب ہے، جو زندگی ختم کر دے، جو ایک مصیبت ہے زندگی کے لیے، بلا مصیبت ہوتی ہے تو یہ وہ ہے. عبارت لکھنا، کوئی بھی چیز، یعنی خطوط ہو گئے یا کوئی اور چیز، وہ عبارت. اشارت اشارہ کرنا، جو کسی طرح کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے، آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے، انگلی سے بھی ہو سکتا ہے، بھووں سے بھی ہو سکتا ہے، اور کسی طریقے سے بھی اشارہ ہو سکتا ہے، چہرے سے بھی ہو سکتا ہے، جسم سے بھی ہو سکتا ہے. تو اشارہ وہ ہے. ادا، وہ آپ کو معلوم ہے، ادا بھی اس طرح کے جسم کے اشارے ہیں یا چہرے سے کے اشارے ہیں جس سے دل موہ لیتا ہے معشوق. تو پھر معنی تو یہی ہوئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ شاعر نے یہ کہا کہ اس کی تو ہر بات جو ہے وہ زندگی کے لیے ایک مصیبت ہے. وہ اتنا ایسا حسن ہے، یعنی ایک سراپا حسن ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز کے اندر حسن ہے، ہر چیز میں دل موہ لینے کی صلاحیت ہے، ہر چیز میں دل ربائی ہے. اور وہ اس قدر ہے کہ اشارے میں بھی ہے، آنکھ کے اندر بھی ہے، دیکھنے میں بھی ہے، بال کے کس طرح کاڑھے ہیں ان کے انداز میں بھی ہے، زلفیں کیسے پیچھے کی اس کے انداز میں بھی ہے، یعنی کس چیز میں نہیں ہے. اور وہ اس قدر ہے کہ جان کے لالے پڑ گئے ہم. تو یہاں پہ ہم ہر طرح سے حسن سے مسحور ہو گئے، اور اتنے مسحور ہو گئے ہیں کہ بالکل جان کے لالے پڑے ہیں، اب کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہر بات ہی ایسی ہے. کس چیز کے اوپر کوئی ایک بات ہو تو بتائیں، وہ تو ہر بات ہی ایسی ہے. The last one, غزل 210 and couplet number 9. نہیں نگار کو الفت نہ ہو، نگار تو ہے. نہیں نگار کو الفت نہ ہو، نگار تو ہے. روانی روش اور مستی ادا کہیے، روانی روش اور مستی ادا کہیے. Nigar is a beautiful woman, mistress, sweetheart, and so on. Ulfat is love, Ravani, flow, graceful movement, Ravish, manner, behavior, habit, Ravaniye Ravish, the graceful flow of the gait, the enticing quality of her gait, Mastiye Ada, intoxicating quality of someone's gestures, enticing body language. Okay. So the meaning is, if that beautiful girl, woman, beloved, does not love me, so be it. She is a beauty anyway, that she remains.
Talk about her enticing gait and her intoxicating gestures. If she doesn't love me, that doesn't matter. Now here you see Ghalib is presenting the beautiful beloved as if she is an object of nature, as if she is an ideal of aesthetic. She is someone to be enjoyed not for oneself, but because she exists. Her gait, for instance, is mentioned, it's a seductive gait. Her gestures, etc., their loveliness remains. Their capacity to capture feelings, capture hearts, that remains. They are essential qualities. That's the essence of her status as a beautiful object in herself, complete in herself. Her behavior does not change the magic of these spells, and therefore one should not criticize her behavior. One should not look at her in an egocentric way. She is not kind to one, that doesn't matter. Her quality as a beauty, as some natural object who's so beautiful, that quality of beauty still remains. Faiz has a couplet on a similar theme. فیض زندہ رہیں وہ ہیں تو صحیح، کیا ہوا جو وفا شعار رہیں. فیض I wish her a long life, at least she is alive. So what if she is not constant to me. اردو میں نہیں نگار کو الفت نہ ہو، نگار تو ہے، روانی روش و مستی ادا کہیے. نہیں نگار کو الفت نہ ہو، نگار تو ہے، روانی روش و مستی ادا کہیے. نگار خوبصورت معشوقہ، اس کے علاوہ الفت محبت. روانی روش، تو اب روانی جو ہے وہ کسی چیز کے چلنے کو کہتے ہیں، ایک بڑے خوبصورت انداز سے چلنے کو کہتے ہیں. روش طریقہ کام کرنے کا. روانی روش سے یہاں مطلب ہے کہ معشوقہ کے چلنے کا طریقہ، جو ظاہر ہے کہ اس کے اندر طلسم ہے، اس کے اندر حسن ہے ایسا کہ وہ عاشق کو بہت زیادہ مدہوش کرتا ہے. مستی ادا، یعنی ادا جو ہے اس کے اندر بھی ایسی مست کرنے کی صلاحیت موجود ہے. وہ ادا چاہے آنکھوں کی ہو، چاہے جسم کے کسی اور حصے کی ہو، اس ادا کے اندر اٹھنے بیٹھنے کی ہو، یہ سب ادا ہے. اب ادا کے اندر مستی ہے ایک طرح کا، اس کے اندر بھی ایسا حسن ہے جو مدہوش کرتا ہے آپ کے، یعنی جو بھی وہاں موجود ہے اور محبت کرنے والا ہے، عاشق ہے، اس کے لیے وہ ایک جادو کا کام کرتا ہے. کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر وہ حسینہ ہم سے یعنی محبت نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں، نگار تو ہے، یعنی وہ حسینہ اپنی جگہ موجود تو ہیں، ان کی ہستی تو ہے نا. اور اصل میں ہمیں جو تعریف کرنی چاہیے وہ ان کی چال کی کرنی چاہیے، جس کے اندر ایک طرح کی مستی ہے، جس کے اندر دل موہ لینے کا تمام اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے. ان کی اداؤں کی تعریف کرنی چاہیے کہ ان کے اندر مستی ہے ایک طرح کی، یہ جو صلاحیتیں ہیں وہ ان کے اندر ہیں. یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیسی ہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور اس بات کی تعریف کرنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو حسن ہوتا ہے اس کا اپنا ایک درجہ ہوتا ہے. وہ جو حسن ہے اس کے لیے وہ یوں ہی ہے جیسے کسی یعنی اور خوبصورت پھول کا حسن ہوتا ہے، چاند کا حسن ہوتا ہے. یعنی ہم یہ تو نہیں دیکھتے کہ ہمارے لیے وہ پھول کیسا ہے اور چاند ہمارے لیے کیسا ہے، ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی حسین چیز ہے. تو یہاں پہ ہمیں صرف تعریف یہ کرنا چاہیے کہ ایک حسن موجود ہے، اس کی نہیں، یہ نہیں، اس حسن کے خصوصیات ہیں، موجود ہیں. یعنی چال کا انداز ہے، وہ ایک خاص بات ہے.
اس کے علاوہ اور جو مستی ہے اداؤں میں وہ ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، وہ تو سب رہے گی، ہمارے لیے تو نہیں ہے وہ، کوئی بات نہیں، اس کی بات نہیں. تو اپنے سے ہٹ کر حسن کی تعریف اور توصیف کر رہے ہیں. فیض کا ایک شعر ہے اس کے اوپر، فیض زندہ رہیں وہ ہیں تو صحیح، کیا ہوا جو وفا شعار میں. یعنی فیض نے کہا کہ بھئی وہ ہیں تو صحیح، شکر ہے کہ وہ ہیں، ہم سے اگر وفا نہیں کی تو اس کی تو کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اس کی بات نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ شکر ہے کہ ایسا حسن دنیا میں آیا اور دنیا میں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. That's all for today. That's the end. And I would like to thank everybody who has listened to this, and Mr. Mushtaq, who has just been the been the photographer here, and Mr. Shahzad, who has edited all of them. I'd like to thank them all. That's all. Khatm shud.